भारत की सरजमीन में जो मुसलमान हैं उनको अगर ताकतवर बनाना है तो उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि मुसलमानों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी औलाद को, अपने भाई बहन को, अपनी कौम को कैसे तालीम याफ्ता करें, कैसे उनको पढ़ाएं लिखाएं। और इसके लिए हम तमाम को मेहनत करने की ज़रूरत है। यकीनन ये आसान बात नहीं है, मगर हम तमाम को कोशिश करना है, क्योंकि अगर हम अपनी सफ़ों से जहालत को और बेरोज़गारी को, इन तमाम चीज़ों को दूर करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद को अच्छे से अच्छे तालीम उनको दिलाएं। और मुझे यकीन है कि ये काम बड़ी ताकत से, बड़ी जस्तजू से मुख्तलिफ मुसलमानों के महलों में काम किया जा रहा है। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते हैं, मुसलमान सिर्फ पंचर की दुकान पर काम करना चाहता है। बल्कि तंज़िया तौर पर जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो कहते हैं कि अब्दुल का बेटा सिर्फ टायर का पंचर बनाएगा। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ कि अब्दुल ने टायर का पंचर बनाया होगा, मगर अब्दुल का बेटा और बेटी इंशाअल्लाह ताला एक आलीशान गाड़ी भी चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। जिसको अल्लाह ने दौलत दी उनकी भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ ये ना समझें कि भाई मैंने ज़कात निकाल दी है। अल्लाह ने आपको दौलत दी, सदका दीजिए अपने माँ बाप के नाम पर, ताकि किसी गरीब के बच्चे पढ़ सके, चाहे वो मुसलमान हो या दलित हो, कोई भी हो। क्योंकि अगर हम इस मुल्क को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ नारों से या फिर ये इस तरह के राष्ट्रवादी बातों से कोई मुल्क ताकतवर नहीं होता। मुल्क ताकतवर होगा, राष्ट्रवाद ताकतवर होगा, मुल्क के क़ुव्वत बनेगा जब यहाँ पर गरीब जो हैं, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, जिनमें तालीम का फुकदान है, जिनमें सबसे ज़्यादा गरीबी है, उनको हम ताकतवर बनाएं। और ताकतवर बनाने के लिए उनको इल्म से जोड़ना ज़रूरी है। जानिब से मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने शहर हैदराबाद में जो गवर्नमेंट के उर्दू मदारिस या उर्दू स्कूल्स को मजबूत करने का एक प्रोग्राम बनाया, और मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने कई लोगों से मशवरे किए, माहिरीन को बुलाया, इस गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के ज़िम्मेदारों से हमने गुफ्तगू की। उसके बाद मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने फ़ैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद में जो उर्दू स्कूल्स चलाए जाते हैं उनमें पढ़ने वाले तुलबा और तालिबात को मजलिस अपनी तरफ से पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को उनको एक स्कूल का बैग देगी, जिसमें नोटबुक्स, कंपास बॉक्स होगा। फिर ये भी तय किया गया कि एसएससी की 10वीं जमात की इम्तिहान की फ़ीस भी उन स्कूल में पढ़ने वाले तुलबा और तालिबात की मजलिस स्कूल की फ़ीस देगी। तीसरा ये तय किया गया कि जो कोई भी इन उर्दू स्कूल्स में पढ़कर एसएससी में बेहतरीन नतीजे लेकर आते हैं उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, रकमी इनाम दिया जाएगा। और फिर ये भी तय किया गया कि जो स्कूल में 100% एसएससी का नतीजा होगा, उस स्कूल के हेड मिस्टर्स या हेड मास्टर और टीचरों को भी एक कैश रिवॉर्ड या रकमी इनाम दिया जाएगा। फिर आगे चलकर ये तय किया गया उसके 1 साल 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद कि हम लोग 10वीं जमात में जो तुलबा और तालिबात एसएससी का इम्तिहान लिखेंगे उनके लिए एक ऑल इन वन गाइड बनाकर उनको मुफ्त दिया जाएगा, जिसमें माजी के इम्तिहानों के पेपर्स रहेंगे, उसके जवाब भी रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम क़ायद की दूरंदेशी थी, सालार मिल्लत की ये कोशिश थी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए। क्योंकि अक्सर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग ये सवाल करते थे
کہ سلطان صلاح الدین اویسی نے اور مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا، پھر اس کے بعد MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر، بی فارمیسی، MBA ان ہاسپٹل مینجمنٹ کا قیام مرحوم قائد سالار ملت نے کیا۔ تو لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ بنیادی تعلیم کے میدان میں مجلس کو بھی کچھ کرنا چاہیے، تو الحمدللہ پچھلے 17 سال سے یہ اسکیم کامیابی سے چل رہی ہے، اور پھر اس کا ایک ٹرسٹ بنایا گیا ہے جس کا نام مجلس چیریٹی ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ ہے، اور اس ٹرسٹ میں ہر سال ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ٹرسٹ میں اپنی طرف سے جو بھی پیسے دے سکتے وہ دیں، اور جو پیسہ اس ٹرسٹ میں جمع ہوتا ہے اس سے مجلس اتحاد المسلمین اس طرح کا کام یہ گورنمنٹ کے اردو سکولز میں جو طلباء اور طالبات بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں ان کو یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں، اور اسی کے تحت جشن رحمت اللہ عالمین کا بھی انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب تلنگانہ میں جتنے بھی گورنمنٹ کے اردو سکولز یا مدارس ہیں وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال MLAs جا کر مختلف ضلع کے شہروں میں جا کر وہاں پر آل ان ون گائیڈ مفت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین گورنمنٹ کے اردو سکولز کے لیے پڑھنے والے بچے اور بچوں کے لیے کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان گورنمنٹ اردو سکولز میں پڑھنے والے 99% بچے اور بچوں کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ تو اور آپ جانتے ہیں، یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہے، چاہے وہ لٹریسی ریٹ ہو یا پھر ڈراپ آؤٹ ریٹ ہو، اس میں ایک بہت بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو مجلس کی کوشش یہی ہے کہ ان کمزور طبقات کو طاقتور بنایا جائے، اور اگر آپ کسی قوم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو صرف جذباتی تحاریر سے ان کو طاقتور نہیں بنا سکتے آپ، بلکہ ان کو اگر طاقتور بنانا ہے تاکہ وہ قوم جب طاقتور ہو جائے گی تو جس علاقے میں وہ لوگ بستے ہیں وہ علاقہ طاقتور ہو جائے گا، جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہ علاقہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور مجلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی سرزمین میں جو مسلمان ہیں ان کو اگر طاقتور بنانا ہے تو ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا پڑے گا، اور یہ بہت ضروری ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسے اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنی قوم کو کیسے تعلیم یافتہ کریں، کیسے ان کو پڑھائیں لکھائیں، اور اس کے لیے ہم تمام کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ آسان بات نہیں ہے، مگر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی صفوں سے جہالت کو اور بے روزگاری کو، ان تمام چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے تعلیم ان کو دلائیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام بڑی طاقت سے، بڑی جستجو سے مختلف مسلمانوں کے محلوں میں کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، مسلمان صرف پنچر کی دکان پہ کام کرنا چاہتا ہے، بلکہ تنزیہ طور پر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبدل کا بیٹا صرف ٹائر کا پنچر بنائے گا۔ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا ہوں کہ عبدل نے ٹائر کا پنچر بنایا ہوگا، مگر عبدل کا بیٹا اور بیٹی انشاءاللہ تعالیٰ ایک عالی شان گاڑی بھی چلائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرا خواب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ صرف علم کے راستے سے ہی طاقتور ہو سکتے ہیں، اور بغیر آپ علم حاصل کرے آپ اپنے دین کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے، آپ اپنے دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ بغیر علم حاصل کرے آپ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ کو ایک اچھا انسان اگر بننا ہے تو علم کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر
مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت نے اسکیم کا آغاز کیا، اور میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا، ان بزرگوں کا، ان قوم اور ملت کی ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا جو اس دارالسلام کے مجلس چیریٹیز ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ میں اپنے عطیات کو دیتے ہیں، اور ٹرسٹ پوری صفائی کے ساتھ، شفاف طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور میری آپ تمام سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس ٹرسٹ میں جو بھی آپ دیں گے وہ انہی مقاصد کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف انرولمنٹ ایک مسئلہ نہیں ہے، انرولمنٹ کی ضرورت ہے، ریٹینشن کی ضرورت ہے، اور لرننگ کی ضرورت ہے۔ تو صرف انرولمنٹ کرانے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، انرولمنٹ کے بعد ریٹینشن ہونا چاہیے، ریٹینشن کے بعد لرننگ صحیح ہونی چاہیے۔ تو انرولمنٹ تو بہت جگہ پہ ہو جاتا ہے، مگر یہ دوسرا اور تیسرا جو قدم ہوتا ہے ریٹینشن اور لرننگ کا، ہم اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ان چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا تعلیمی سال کا اکیڈمک ایئر کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے علاقے کے محلے کے پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، ایک ٹرم کی فیس دے سکتے ہیں، اس کے بعد پرائیویٹ سکول میں فیس نہیں دے پاتے ہیں، تو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سکولز میں وہاں پر ایڈمیشن لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، بلکہ جو ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان اگر علم سے دور ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہے، جس میں پروفیسر کنڈو اور ماہرین تھے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا جو سکول کو نہیں جاتے ہیں یا جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ایک امپیریکل سٹڈی ہے۔ تو اسی لیے ہم تمام کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم ان کو سکول میں داخلہ دلائیں۔ جس کو اللہ نے دولت دی، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، صدقہ دیجئے اپنے ماں باپ کے نام پر، تاکہ کسی غریب کے بچے پڑھ سکیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا دلت ہو، کوئی بھی ہو۔ کیونکہ اگر ہم اس ملک کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو صرف نعروں سے یا پھر یہ اس طرح کے راشٹروادی باتوں سے کوئی ملک طاقتور نہیں ہوتا۔ ملک طاقتور ہوگا، راشٹرواد طاقتور ہوگا، ملک ایک قوت بنے گا جب یہاں پر غریب جو ہیں، چاہے مسلمان ہوں، دلت ہوں، آدیواسی ہوں، جن میں تعلیم کا فقدان ہے، جن میں سب سے زیادہ غریبی ہے، ان کو ہم طاقتور بنائیں۔ اور طاقتور بنانے کے لیے ان کو علم سے جوڑنا ضروری ہے۔